खुदा के कदूस मेहरबान से आसमानी जलाली बाप के नाम में आप सब लोगों की सलामती हो और आप सब लोगों को अपने साथ अपने इस YouTube चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस सारी पैंडेमिक में आप सब लोग महफूज हैं, खुशगुरम हैं और सेहतमंद और तंदुरुस्त हैं। और दोस्तों, हम खुदा का शुक्र आते हैं सारे फजल के लिए, इस मौके के लिए कि आज के इस खूबसूरत संडे में खुदा ने हमें तौफीक दी कि हम एक दफ़ा फिर से खुदा के कलाम की आवाज़ को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें और खुदा आप सब लोगों को बरकत दे, सलामत रखे। और आइए खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तरफ बढ़ें और खुदा के कलाम की तलावत को सुनें। और आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के बुजुर्ग कलाम में से देखेंगे, अहद जदीद में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया पहला आम खत और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 3 आयात खुदा के कलाम में से तिलावत की जाएगी। और खुदा के बुजुर्ग कलाम में यूँ लिखा है, आए मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करें। और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। और न सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो उससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आइए चैनलों के लिए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और अपने जहान की तनवीर के लिए खुदा के हुजूर दुआ करें। खुदा बाप मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रगुजार होते हैं। जिंदा कदूस रहीम आसमानी खुदा, तो हम सबों को अपने कलाम अक़दस पर गौर करने की तौफीक दे। और जितने मेरे बहन भाई, बेटे बेटियां और जितने बुजुर्ग इस वक्त खुदा उनके जिंदा कलाम की आवाज़ को सुनने को हैं और सुन रहे हैं, खुदा तो इन सबों पर अपनी खास बरकत और रहम और फज़ल की निगाह कर यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और दोस्तों, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और इस बात के लिए भी कि चंद दिन पहले हमने ईद क़यामतुल मसीह का त्यौहार मनाया और हमने उससे कब गुड फ्राइडे की खास इबादत भी की और जिसमें हमने खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के हवाले से जानने और उस पर गौर करने की सही की। और उससे पहले हमने लेंट का जो सारा सीजन है उसको सेलिब्रेट किया। और गर्ज के आज का ये जो पैगाम है, हकीकत में आज का पैगाम है तस्लीबुल मसीह बहैसियत कफ़ारे जहां, कि खुदावंद यीशु मसीह जो है उनकी मसलूबियत, उनकी तस्लीब जो है, उनका तस्लीब होना जो है वो इस जहान के लिए, सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं बल्कि इस जहान के लिए जो है वो कफ़ारे का सबब है। और जिस वक्त हमने खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम की इन आयात पर गौर किया और इनकी तिलावत को सुना और जिस तरह से खुदावंद का बंदा और खुदावंद के मुकद्दस रसूल जो है, मतलब यूहन्ना रसूल, ये जिस तरह से बयान करते हैं कि आए मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो। और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी कितनी खूबसूरत बात है, हमारे लिए तसल्ली। और फिर लिखा है कि यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और फिर वो क्या कहते हैं, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, और न सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का। और ये निहायत ही बेहतरीन और बुजुर्ग बात है खुदा के कलाम के हवाले से कि सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सिर्फ हमारे ही जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, सिर्फ उनके गुनाहों का कफ़ारा नहीं है बल्कि हकीकत में खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जहान के गुनाह का कफ़ारा है। और आज थोड़ी देर के लिए हम खुदावंद यीशु मसीह के बहैसियत इस दुनिया के कफ़ारा होने के हवाले से बात करेंगे। जिस वक्त हम कफ़ारे का लफ्ज़ बोलते हैं, जिस वक्त हम कफ़ारे की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, तो उर्दू का ये लफ्ज़ कफ़ारा जो है वो असल में अरबी ज़बान के लफ्ज़ कफ़र से मुश्तक है। और कफ़र का मतलब क्या है? टू कवर अप, ढांक देना, किसी चीज़ को कवर कर देना। और इसी तरह जब हम इस लफ्ज़ के मजीद इसके हवाले से टर्मिनोलॉजीज को देखने की कोशिश करें तो अंग्रेजी ज़बान में इसके लिए हमें लफ्ज़ मिलता है अटोनमेंट। और अटोनमेंट क्या है?
کہ اٹونمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا عمل، ایک ایسا فدیہ کہ اگر میں نے کسی کا گناہ کیا ہے، اگر میں نے کسی کا نقصان کیا ہے، تو میں اس کے افزانے کے طور پر کیا ایسا کام کرتا ہوں، کچھ ایسا پے کرتا ہوں، کوئی ایسا رینسم پے کرتا ہوں کہ جس کے حوالے سے، جس کے نتیجے میں میرا گناہ جو ہے، میری غلطی جو ہے، میری کوتاہی جو ہے، اس کو بخش دیا جائے اور مجھے معاف کر دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹرمینالوجی جو کفارے کے حوالے سے انگریزی زبان میں استعمال کی جاتی ہے وہ ہے ایکسپیشن۔ اور ایکسپیشن کیا ہے کہ ایکسپیشن کا مطلب بھی غالباً وہی ہے جو کہ اٹونمنٹ کا ہے، لیکن ایکسپیشن میں آ کر جو چیز ایڈ ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ ایکسپیشن ہم ایک ایسے عمل کو کہتے ہیں کہ جس میں قربانی دے کر اس شخص کے غضب کو ٹھنڈا کیا جائے کہ جس کے خلاف ہم نے گناہ کیا ہے، جس کے خلاف ہم نے بدی کی ہے، یا جس کے خلاف ہم نے کوتاہی کی ہے۔ اور آج جس وقت ہم خداوند یسوع مسیح کے کفارہ ہونے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بائبل مقدس کے حوالے سے چند ایک ضروری سوالات ہیں جو ہمارے ذہن میں ابھرتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ کفارے کا یہ لفظ یا کفارے کا یہ عمل جو ہے، کیا یہ حقیقت میں انجیلی لفظ ہے، انجیلی ٹرمینالوجی ہے؟ کیا یہ اصطلاح جو کفارے کے نام سے ہم جس کو سیکھ کر بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں، کیا حقیقت میں بائبل مقدس میں اس کے حوالے سے ٹھوس تعلیم موجود ہے؟ کیا خدا جو کہ غضبناک خدا کے طور پر کفارے کی سینس میں ہم جانتے ہیں کہ خدا ایک غضبناک خدا ہے، کیا ہمارا خدا اتنا ہی غضبناک ہے کہ وہ جہان میں تمام گناہ کرنے والوں کو ہلاک کر دیتا ہے، جس کے دل میں کوئی رحم نہیں؟ غرض کہ یہ وہ سب باتیں ہیں جن پر ہمیں آج غور کرنا ہے، اور بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق بائبل مقدس میں ہمیں اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ بائبل مقدس اصل میں کفارے کے متعلق ہمیں کیا بیان کرتی ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حقیقت میں بائبل مقدس کی روح سے کفارے کی ضرورت جو ہے وہ اس وقت جنم لیتی ہے، یہ کفارے کی یہ اصطلاح اس وقت پنپتی ہے کہ جب ہمارے ذہن میں یہ سوال ابھرنا شروع ہوتا ہے، جب ہمارے ذہن میں یہ خیال آنا شروع ہوتا ہے کہ ہم واقعی گنہگار ہیں، ہم واقعی خطا کار ہیں اور ہم نے خدا کے خلاف گناہ کیا ہے۔ اور جس وقت خدا کا روح ہمیں اس بات کی قائلیت دیتا ہے کہ ہم خطا کار اور گنہگار ہیں اور ہمیں معافی مانگنے اور ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، تو اس وقت جو ہے حقیقت میں کفارے کی یہ اصطلاح کھل کر سامنے آتی ہے اور کفارے کی ضرورت پیش آنا شروع ہوتی ہے۔ اور آج تھوڑی دیر کے لیے جس وقت ہم خدا کے کلام کے حوالے سے بات کریں گے تو یاد رکھیے کہ گناہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کی زندگی میں جب داخل ہوتا ہے تو پھر وہ انسان کو خدا کی حضوری سے دور لے جاتا ہے۔ اور گناہ کے حوالے سے خدا کا کلام یہ بات بیان کرتا ہے کہ گناہ سے خدا کو نفرت ہے، خدا گناہ کو پسند نہیں کرتا، خدا گناہ پر اپنی توجہ نہیں لگاتا، خدا کی نگاہ اس قدر پاک ہے کہ وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور جس وقت ہم خدا کے خلاف گناہ کرتے چلے جاتے ہیں تو یقیناً ہم خدا کی اہانت کرتے ہیں، یقیناً ہم اس کو غضبناک کرتے ہیں، اور جہاں پر ہمارا خدا جو ہے وہ محبت کرنے والا خدا ہے، جہاں پر وہ فکر کرنے والا پیار کرنے والا خدا ہے، وہیں پر وہ خدا جو ہے وہ عادل اور منصف بھی ہے، وہیں پر وہ خدا عدل و انصاف کا خدا بھی ہے، وہ انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا خدا ہے۔ اور آج دوستو جس وقت ہم اس بات کو سمجھیں کہ بائبل مقدس ہمیں گناہ کے حوالے سے کیا بات فراہم کرتی ہے، اور اگر ہم مقدس پولس رسول کے وسیلے سے تحریر کیا گیا رومیوں کا خط اس کے 30 باب کی 23ویں آیت کو دیکھیں تو خداوند کا کلام ہمیں کیا بیان کرتا ہے کہ خداوند کے کلام کی روح سے خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ اور اسی طرح اگر ہم وائس کی کتاب اور اس کے 7ویں باب کی 20ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر کیا بات تحریر کی گئی کہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ زمین پر کوئی ایسا راست باز انسان نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے۔ یعنی ہم جب اس زمین پر بستے ہیں
تو ظاہر ہے کہ ہماری زندگی میں گناہ کرنے کا احتمال جو ہے وہ یقیناً موجود رہتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم سے غلطیاں اور کوتاہیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ اور جس وقت ہم غلطی اور کوتاہی کرتے ہیں، جس وقت ہماری زندگی میں کوئی جانے یا انجانے طور پر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس گناہ کا مداوع ہو سکے، اس غلطی کا، اس کوتاہی کا مداوع ہو سکے، اور اس کا رینسم پے کیا جائے، تاکہ ہمارا خدا جو زندہ خدا ہے، جو قیوم خدا ہے، جو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والا خدا ہے، وہ ہمیں انصاف کے کٹہرے میں نہ لائے، کیونکہ انسان کی حیثیت اور بساط کیا ہے کہ وہ خدا کے سامنے کھڑا رہ سکے؟ یقیناً کچھ نہیں ہے۔ اور آج جس وقت ہم خدا کے کلام کی روح سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو حقیقت میں ہوتا کیا کہ ہمارا اور خدا کا میل ملاپ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ہمارے اور خدا کے درمیان ایک پردہ اور ایک دیوار جو ہے وہ حائل ہو جاتی ہے، اور پھر ہمارا ملاپ جو ہے وہ خدا کے ساتھ باقی نہیں رہتا۔ اور اسی طرح سے اگر ہم مقدس یسایا نبی کے صحیفے کے 59ویں باب کی دوسری آیت کو دیکھیں تو وہاں پر مقدس یسایا نبی جو ہیں وہ واضح طور پر اپنے اس صحیفے میں یہ بات تحریر کرتے ہیں کہ تمہاری بدکرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کرتی ہے۔ اور یہ جدائی کیسے ہے، کس وجہ سے ہے؟ کہ یہ میری شاید بدکرداری ہے، یہ میرا اور آپ کا گناہ ہے کہ جس کے باعث ہماری اور خدا کے درمیان میں عداوت آ چکی ہے، اور اب ہماری جدائی ہو گئی۔ کیونکہ جب تک انسان گناہ کی حالت میں رہتا ہے، جب تک وہ گنہگار رہتا ہے، اس کی خدا کے ساتھ کبھی بھی سنگت جو ہے وہ ہو نہیں سکتی، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کی نگاہ اس قدر پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور دوستو، گناہ کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے وہ کبھی بھی خود حل نہیں کر سکتا۔ نہ تو ہماری دولت، نہ ہمارا مال و متاع جو ہے وہ ہمارے اور ہمارے بھائی یا بہن کی گناہ کی پلیدگی کو دھو سکتا ہے، نہ ہی جانوروں کا خون جو ہے وہ ہمیں مکمل طور پر گناہوں سے آزاد کر سکتا ہے۔ ہاں، جانوروں کا خون بائبل مقدس کی روح سے تھوڑے وقت کے لیے ان گناہوں کو کور ضرور کرتا تھا، ڈھانپ ضرور دیتا تھا، لیکن ختم نہیں کرتا تھا۔ اور یاد رکھیے، نہ ہی ہم اپنے گناہ کو چھپا سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمارا گناہ کبھی ہمیشہ کے لیے چھپ سکتا ہے۔ کبھی نہ کبھی اس کو ایکسپوز ہونا ضرور ہے۔ تو آج میرے دوستو، ہم اس ساری صورتحال کو جب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بائبل مقدس کے دونوں عہود میں، یعنی عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید میں، دونوں عہود میں، نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ دونوں میں کفارے کے متعلق بائبل مقدس میں تعلیم موجود ہے۔ اور جب ہم پرانے عہد نامے کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے لیے خدا کے کلام کی روح سے اگر ہم احبار کی کتاب کو دیکھیں جو کہ شریعت کی تیسری اہم کتاب ہے، اور اس میں مقدس موسیٰ کو احبار کی کتاب کے 16ویں اور 17ویں باب میں خدا نے واضح طور پر کفارے کے حوالے سے تعلیم دی۔ اور اگر ہم 16ویں باب کی 16ویں اور 17ویں آیات کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر یوم کفار کے حوالے سے جو رسومات اور جو عبادات کا جو فارمولہ خدا نے ان کو دیا کہ کس طرح سے تم نے روزے کفار کے موقع پر میرے حضور میں حاضر ہونا ہے، تم نے کون سی رسومات کی ادائیگی کرنی ہے تاکہ تمام بنی اسرائیل قوم جو ہے اس کے گناہوں کو وقتی طور پر ڈھانپ دیا جائے، اس کا کفارہ دیا جائے۔ تو اس کا ایک واضح عمل جو ہے، واضح طریقہ کار جو ہے وہ خدا کے کلام میں موجود ہے۔ اور 16ویں اور 17ویں آیات جو ہے احبار کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 16ویں اور 17ویں آیات میں خدا یوں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ساری نجاستوں اور گناہوں اور خطاؤں کے سبب سے پاک ترین مقام کے لیے کفارہ دے، اور ایسا ہی وہ خیمہ اجتماع کے لیے بھی کرے جو ان کے ساتھ ان کی نجاستوں کے درمیان رہتا ہے۔ اور جب وہ کفارہ دینے کو پاک ترین مقام کے اندر جائے تو جب تک وہ اپنے اور اپنے گھرانے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لیے کفارہ دے کر باہر نہ آ جائے، اس وقت تک کوئی آدمی خیمہ اجتماع کے اندر نہ رہے۔ یہ وہ رسومات کا ایک طریقہ کار ہے، وہ رسم خدا نے متعارف کروا دی کہ روزے کفار تم لوگوں نے کرنا کیا ہے، روزے کفارہ تم نے اس رسم کی ادائیگی کیسے کرنی۔ اور اس کے بعد پھر احبار کی کتاب ہی کے 17ویں باب کی 11ویں آیت میں
خدا نے ایک پریکٹس کو وضع کیا، اور وہ پریکٹس کیا کہ خون کے چھڑکاؤ کی پریکٹس، اور اس کے حوالے سے خدا نے کیا کہا کہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے اس سے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ اور یہ بڑی اہم اور غور طلب بات ہے، اور اگر ہم اس ساری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں خدا کے کلام کی روح سے، تو موسوی شریعت کے مطابق جانوروں کی قربانیاں اسی لیے دی جاتی تھی کہ بنی اسرائیل کے گناہوں کا مداوع ہو سکے اور ان کے گناہوں کو ڈھانپ دیا جائے۔ اور دوستو یاد رکھیں کہ لیکن یہ ایک عبوری یعنی ایک انٹرم نظام تھا، ایک عبوری نظام، ایک انٹرم سسٹم تھا جو کہ لانگ ٹرم نہیں تھا، اور وقتی طور پر یوم کفار کے موقع پر جب کوئی جانور ذبح کیا جاتا اور اس کا لہو جو ہے لا کر کفارہ گاہ پر چھڑکا جاتا، پاک ترین مقام پر چھڑکا جاتا، تو وقتی طور پر تمام بنی اسرائیل قوم کے گناہ ڈھانپے تو جاتے تھے، مگر وہ گناہ کبھی بھی ختم نہیں ہوئے۔ اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اس بات کو ہم نے آج اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ جانوروں کا خون گنہگار انسان کا کفارہ دینے کے لیے مؤثر نہ تھا، نہ ہے، اور نہ ہی آگے چل کر ہوگا۔ لیکن ان قربانیوں کا مقصد کیا تھا؟ پھر ان قربانیوں کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو آنے والی اس عظیم قربانی کے لیے تیار کیا جائے کہ جو خداوند یسوع مسیح صلیب پر دینے کو تھی، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے جو قربانی صلیب پر دی، جو ان کی تصلیب کا عمل ہوا، حقیقت میں وہ ایک ایسی قربانی ہے جو کہ تمام بنی نوع انسان کے گناہوں کو، صرف بنی اسرائیل کے نہیں بلکہ بنی نوع انسان کے گناہوں کو دھو دینے کے لیے وہ قربانی صلیب پر دی گئی۔ وہ بیش قیمتی خون جو کل تک خیمہ اجتماع میں پاک ترین مقام پر اور کفارہ گاہ پر چھڑکا جاتا تھا، اب کی دفعہ وہ کفارہ گاہ جو ہے وہ خیمہ اجتماع میں عہد کے صندوق کے اوپر کا حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس صلیب کو بنا دیا گیا جہاں پر میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان جو ہے وہ قربان ہونے کے لیے نذر کر دی۔ وہ خون جو وہاں سے بہایا گیا، جو خون اس صلیب سے بہایا گیا، اس خون کے وسیلے سے آج میری اور آپ کی نجات جو ہے وہ ممکن ہو سکی۔ اور یہ ایک ایسی قربانی ہے کہ جس میں سردار کاہن اور قربانی دینے والا برہ دونوں جو ہیں ان کی آپس میں مکمل کوارڈینیشن ہے، اور پوری رضامندی کے ساتھ برہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مصلوب ہونے کے لیے پیش کرتا ہے کہ اے باپ، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور آج جس وقت ہم اس سارے ماحول میں خدا کے زندہ کلام کی آواز کو سن رہے ہیں، یہی وہ خون ہے، یہی وہ لہو ہے، یہی وہ مصلوبیت ہے، یہی وہ تصلیب ہے کہ جس کو یقیناً آج مسیحی قوم جو ہے انتہائی عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اور دوستو اسی طرح جب ہم عہد جدید میں کفارے کے حوالے سے دیکھیں تو عبرانیوں کے نام تحریر کیا گیا خط اس کے 9ویں باب کی پہلی 10 آیات جو ہیں وہ ہمیں مکمل طور پر یوم کفارہ کے اس سارے پروسیس کا بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور جس میں پاک مقام میں عہد کا وہ صندوق رکھا تھا، وہ خیمہ اجتماع میں موجودہ پاک مقام اور خیمہ اجتماع کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ہمیں یہ آیات دکھائی دیتی ہیں۔ وہ عہد کے صندوق کے بارے میں بیان کرتا 4 آیت میں، جس کے اوپر کفارہ گاہ تھی، اور یہ وہی مقام تھا جس کے بارے میں اعبار کے 16ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ سردار کاہن وہاں کفارے کے دن خون چھڑکے۔ اور ابتدا میں جب خدا نے موسیٰ کو خیمہ اجتماع کی تعمیر کے لیے ہدایت جاری کی، تو یہ میں نہایت اہم بات کرنے لگا ہوں جسے آپ ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اور خروج کی کتاب کے 25ویں باب کی 21ویں اور 22ویں آیات کے مطابق خدا نے موسیٰ سے کیا کہا کہ جس وقت خیمہ اجتماع بنایا جائے اور پاک ترین مقام میں جب عہد کا صندوق رکھا جائے گا اور اس کے اوپر جب کفارہ گاہ تعمیر کی جائے گی، تو ہوگا کیا کہ خدا نے کہا کہ میں یہاں، یعنی اس کفارہ گاہ کے حوالے سے خدا نے اس کو کیا کہا کہ میں وہاں تجھ سے ملا کروں گا۔ کہاں بھئی؟ اس کفارہ گاہ پر،
اس کفارہ گاہ کے نزدیک میں تجھ سے ملا کروں گا. کیوں ملا کروں گا؟ کیونکہ وہاں پر جب خون چھڑکا جائے گا، جب وہاں پر خون بہایا جائے گا، جب بنی اسرائیل کے گناہ کا کفارہ دیا جائے گا، تو خدا اور انسان کے درمیان حائل جو پردہ ہے اس کو خدا چاک کرے گا، اور خدا وہاں پر انسان کے ساتھ ملاقات کرے گا. یعنی اس کفارہ کے وسیلے سے، اس رینسم کے وسیلے سے خدا کا غضب جو ہے وہ وقتی طور پر اس کو ٹھنڈا کیا جائے گا، اور خدا وہاں پر موسیٰ سے، مقدس موسیٰ سے اس وقت ملے گا کہ جب اس کا قہر ٹھنڈا ہوگا، اور خدا انسان سے وہاں پر ملاپ کرے گا. اور دوستو اسی بات کی شہادت جو ہے اگر ہم خدا کے کلام کے حوالے سے دیکھیں تو خدا کے کلام کے حوالے میں عبرانیوں کے خط کے 9 باب کی 5ویں آیت میں خدا کے کلام کے حوالے سے کفارہ گاہ کے لیے یونانی کا جو لفظ استعمال کیا گیا وہ کیا ہے کہ ہیلسٹریون. اور ہیلسٹریون جو ہے یہی وہ لفظ ہے جو حقیقت میں رومیو کے خط کے 30 باب کی 25ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے لیے استعمال کیا گیا اور اس کی طرف اشارہ کیا گیا. اور کیا بات بیان کی گئی کہ اسے خدا نے اسی کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ یعنی ایک ایسا ہیلسٹریون ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے. اور یہاں پر غور طلب چیز کیا ہے کہ یہ ہیلسٹریون کیا ہے؟ یہ ہیلسٹریون وہ جگہ ہے، وہ کفارہ گاہ ہے جس کی بابت خدا موسیٰ کو یہ بات فراہم کرتا ہے کہ میں وہاں تجھ سے ملا کروں گا. اور جب دنیا میں گناہ بڑھتا چلا گیا اور قربانیوں کا نظام جو ہے وہ بھی اپنی تمام تر طاقت اور قوت کھو گیا، تو تب وقت جب آن پہنچا تو خدا نے اپنے اکلوتے بھرے کو اس جہان کے گناہوں کی خاطر ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیا. اور خدا نے اپنے اکلوتے بھرے کو اس جہان کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا کر صلیب پر، جو کہ آج ہمارے لیے ایک کفارہ گاہ کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، اور وہ تمام تر جو جدائی تھی جو خدا اور انسان کے درمیان، وہ تمام تر رکھنا جو انسان اور خدا کے درمیان، اور وہ تمام تر جنگ جو خدا اور انسان کے درمیان جاری تھی، خدا نے اس جنگ کو اور اس تمام تر اس پردے کو اور اس دیوار کو مٹاتے ہوئے صلیب کو اس کفارہ گاہ میں تبدیل کر دیا جو پرانے عہد نامے میں عہد کے صندوق کے اوپر تھی، جہاں پر خون چھڑکا جاتا تھا. لیکن آج ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اب وہ کفارہ گاہ، وہ عہد کا صندوق نہ رہا، وہ پاک ترین مقام نہ رہا، بلکہ وہ کفارہ گاہ، وہ یسوع مسیح کی صلیب بن گئی کہ جہاں پر المسیح نے اپنا بیش قیمتی خون بہایا اور ہمارا ملاپ جو ہے وہ خدا کے ساتھ کر لیا. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ وہی عمل ہے کہ جس طرح سے عہد عتیق میں خدا نے بنی اسرائیل قوم کے حوالے سے موسیٰ سے کہا کہ میں یہاں تجھ سے ملا کروں گا، یعنی اس کفارہ گاہ پر تجھ سے ملاقات کروں گا. اور اب نئے عہد نامے میں آ کر وہ کفارہ گاہ جو ہے وہ صلیب بن گئی کہ خدا نے جس طرح سے صلیب پر اپنے برے کو ہماری خاطر ذبح کیا، اور جس طرح سے خدا نے ہماری خاطر، ہمارے گناہوں کی خاطر اپنے اکلوتے بیٹے کو صلیب پر قربان کر کے اس کا بیش قیمتی خون بہا کر ایک ایسے کفارے کی بنیاد رکھی جو کہ حقیقت میں صرف اور صرف خدا کا وہ ازل سے ذبح کیا گیا برہ ہی دے سکتا تھا. دنیا کی کوئی اور طاقت، کوئی اور شخصیت، جہان کا کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا کہ جو یہ کلیم کرتا ہو کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے. اور یقیناً وہی گناہ سے بے عیب برہ جو ہے وہ میرے اور آپ کی خاطر مصلوب کیا گیا، اور وہ کفارہ گاہ جو ہے وہ صلیب ٹھہری، اور اس کفارہ گاہ سے بہتا ہوا خون میرے اور آپ کے گناہوں کو دھو دینے کے لیے کارگر ہوا. اور صرف میرے اور آپ کے گناہوں کو نہیں، جس طرح سے مقدس یوحنا رسول یہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ نہیں بلکہ وہ جہان کے گناہوں کا کفارہ ٹھہرا. اور اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ہاللویا کہ اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کر کے میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دیا.
دوستو وہ صلیب سے بہتا ہوا لہو جس کے وسیلے سے ہم وہ گیت بھی گاتے ہیں کہ دل کے داغ کو دھوئے کون، لہو جو کہ کروس سے جاری، میرے درد کو کھوئے کون، لہو جو کہ کروس سے جاری۔ اور بے شک وہی کروس سے بہتا ہوا لہو جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو دھو دینے کے لیے کارگر ہے۔ اور آج میرے دوستو یہ وہی حقیقت تھی جس کا اظہار کفارے کے دن کی رسم کے ذریعے خدا نے موسیٰ پر ظاہر کی۔ اور اعمال کی کتاب کے 17ویں باب کی 11ویں آیت کے مطابق خدا نے کہا جسم کی جان خون میں ہے اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو کر، کیونکہ جان رکھنے کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ اور یہ بڑی ہی عام بات ہے کہ وہ کفارہ گاہ پر چھڑکا جانے والا خون جو جسم کی جان ہے، وہی کفارہ گاہ جو کہ صلیب کی صورت اختیار کرتا ہے، اور اس صلیب پر بہایا گیا میرے اور آپ کے شافی کا لہو جو کہ اس کے جسم کی جان تھی، اس نے ہماری خاطر اپنے جسم کی جان کو اس کفارہ گاہ پر اپنے باپ کے غضب کو جو ہمارے برخلاف تھا اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس غضب کو جو خدا کا غضب تھا اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بالآخر خدا کے اکلوتے برے کو اپنا خون جو ہے وہ صلیب پر اس کفارہ گاہ پر نچھاور کرنا پڑا، وہاں پر انڈیلنا پڑا تاکہ اس لہو کے وسیلے سے باپ کا غضب جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، وہ کول ڈاؤن ہو جائے۔ اور ہم اس بات کے لیے مسیح خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خاص طور پر اس بات کے لیے ہم باپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور یہ خداوند کی عظیم محبت ہے جو اس نے میرے اور آپ کے ساتھ کی، جو اس نے تمام انسانیت کے ساتھ کی، کہ جس کے حوالے سے اس نے اپنا اکلوتا برا ہم لوگوں کی خاطر قربان ہونے کو اس زمین پر بھیجا۔ کمال یہ نہیں ہے کہ انسان نے خدا سے محبت کی، بھائی کمال تو یہ ہے کہ وہ جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے، جو میرا اور آپ کا بنانے والا ہے، جو میرا اور آپ کا معبود ہے، اس نے ہم جیسے مٹی کے خالی برتنوں کو اپنے جلال کے لیے چنا۔ بھائی کمال تو یہ ہے کہ اس نے ہم جیسے خطا کاروں اور گنہگاروں سے پیار کیا، اور اس محبت اور اس پیار کا ثبوت وہ کیسے دیتا ہے کہ اپنے اکلوتے بڑے اور اپنے اکلوتے بیٹے کو اس جہان میں بھیج کر، جیسے کہ مقدس یوحنا رسول یہ فرماتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور اسی چیز کے اس گہرے بھید کو پیدائش کی کتاب کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے 22ویں باب کی 7ویں اور 8ویں آیات میں مقدس ابراہیم نے بہت واضح طور پر پہچانا اور اس چیز کا اظہار بھی کیا، اور خدا کے کلام نے مقدس ابراہیم پر اس بھید کو منکشف کر دیا کہ خدا کا وہ برا جسے خدا خود ہی مہیا کرے گا، جو کہ میرے اور آپ کی نجات کا وسیلہ ٹھہرے گا، جو میرے اور آپ کے گناہوں کو پاک کرنے کا سبب ٹھہرے گا، اس کا انتظام خدا خود آپ ہی کرے گا۔ اور اگر ہم پیدائش کی کتاب کے 22ویں باب کی 7ویں اور 8ویں آیات کو دیکھیں تو جس وقت ابراہیم جو ہے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کے لیے لے کر چلا تو بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ بابا قربانی کا برا کہاں ہے؟ اور بابا کیا جواب دیتے ہیں؟ غور طلب بات ہے دوستو کہ خدا کا بندہ جو ہے وہ کیا جواب دیتا ہے، اور ابراہیم کا ایک ایسا جواب جس میں اس کی روحانی بصیرت جو ہے وہ واضح طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور جواب کیا آتی ہے؟ جواب کیا آتا ہے کہ اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوگندی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا۔ بھیا کون برا مہیا کر لے گا؟ کہ خدا آپ ہی مہیا کر لے گا، یعنی خدا خود ہمارے گناہوں کو دھو دینے کے لیے وہ انتظام خود ہی کر لے گا۔ خدا خود ہی میرے اور آپ کے گناہوں کو دھو دینے کا جو اس نے کامل انتظام کرنا تھا اس نے کر لیا۔ اور وہ انتظام کیا تھا کہ اس نے ہماری خاطر اپنے اکلوتے برے کو اس جہان میں بھیجا تاکہ وہ ہماری خاطر دکھ سہے، وہ ہماری خاطر اپنی جان دکھوں میں ڈال کر مصلوبیت کی راہ اختیار کرے، صلیب پر چڑھایا جائے اور اس
पाक कर दिया जाए। हमेशा के लिए हम गुनाह को इंसान की जिंदगियों से और उसकी नेचर से दूर कर दिया जाए। और इस बात के लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि अगर वो हमारी खातिर इस कदर बड़ा इंतजाम ना करता, अगर वो हमारी खातिर इकलौते बर्रे को ज़िबा होने को ना भेजता, अगर वो सलीम को हकीकी कफारागाह में तब्दील ना करता, तो आज हमारे पास कभी भी निजात का कोई रास्ता बाकी ना रहता। हालेलुया। और ये खुदावंद यीशु मसीह की तालीम और ये उसकी ज़मीनी जिंदगी और ये उसकी मसलूबियत, उसकी तस्लीम, उसकी मसलूबियत से के वसीले से जारी होने वाले खून का एजाज है, उसके खून की वो कदर कीमत है कि जिसके बायस आज हम लोग निजात याफ्ता और आज हम लोग जो हैं वो सेव्ड कहलाते हैं। और इस बात के लिए हम यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं। हालेलुया। और इस बात के लिए हम जितना भी खुदा का शुक्र अदा करें, यकीनन वो कम है कि उसने हमारी खातिर अपनी जान सलीब पर कुर्बान की। और सिर्फ हमारी खातिर नहीं बल्कि जहान के गुनाहों की खातिर। और जिस तरह से खुदा के कलाम में लिखा है कि और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और न सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का। और फिर से बात वहीं पर है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, भाई, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई से मुराद ये नहीं कि अगर मैं या आप उस पर ईमान लाते हैं, जो ज़रूर इस दुनिया में बसती है, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और दोस्तों, आज हम इस बात को समझें और इस बात पर गौर करें कि मुकद्दस यूहन्ना रसूल जो है वो अपने पहले आम खत के 4 बाब की 10वीं आयत में भी यही बात बयान करते हैं कि मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारे यानी हिलासमस के लिए अपने बेटे को भेजा। और यीशु मसीह की कुर्बानी देती कि कुर्बानियों की तकमील ठहरी, उसकी तस्लीम का अमल, उसकी मसलूबियत का अमल जो है वो जहान के गुनाहों के कफारे के लिए एक बेहतरीन कुर्बानी ठहरी। लेकिन आज हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है, आज हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? उसको जो मकसद दिया गया, उसको जो पर्पस दिया गया, वो उसने अपने बाप के मुकम्मल ताबे फरमान रहकर उसका पर्पस पूरा किया और हमारे गुनाहों को वो सलीब पर उठाकर अपने आप को कुर्बान कर गया। लेकिन आज जब हम गुनाह से आजाद हुए हैं, जब आज हमारी खातिर बेशकीमती खून बहाया गया है, तो आज हमें भी इस पेंडेमिक में यह सोचना होगा कि आज मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, हमें किस लिए खुदा ने खल्क किया है। हमारी खातिर जो मसीह ने अपनी जान दी और हमारी खातिर जो उसने खून बहाया है, उस खून के बहाए जाने का इदराक आज हमें किस लेवल पर है, आज हमने उस खून की कितनी इज्जत और कितनी तज़हीक की है। आज ये सवाल मैं आप लोगों के साथ छोड़ना चाहता हूँ। और मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे बेटे और मेरी बेटी, आज हम इस बात पर गौर करें कि यीशु मसीह ने मेरे और आपकी खातिर अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, और वो सिर्फ मेरे और आपके गुनाहों का नहीं बल्कि जहान के गुनाहों का कफारा हुआ, जहान के गुनाह का मदावा ठहरा। लेकिन आज अब हमें भी इस बात को सोचने की जरूरत है कि वो जो मकसद लेकर आया, वो जो पर्पस लेकर आया, उस पर्पस को उसने फुलफिल किया। और आज हम जो इस जमीन पर मौजूद हैं, आज हम लोग भी अपनी अपनी जिंदगी का मकसद खुदा से मांगे। आज हम लोग भी अपनी अपनी जिंदगी का पर्पस खुदा से मांगे कि हकीकत में मेरी जिंदगी का मकसद क्या है और तूने मुझे इस जमीन पर क्यों उतारा है। और जिस वक्त हमें हमारी जिंदगी का मकसद और पर्पस मिल जाएगा, यकीन कीजिए मसीह का लहू हमें और ज्यादा तकवीयत, उसकी कुर्बानी, उसकी तस्लीम हमें और ज्यादा फ्लरिश करने में हमारी मदद करेगी। और खुदावन इस कलाम के सबब, खुदावन इस सवाल के सबब से जो आज मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं कि बर्रे के लहू से अपने जामों को धोना तो इंतहाई जरूरी अमल है, लेकिन इसके साथ साथ
ان سب باتوں کے پیچھے پنہا ہماری زندگیوں کے لیے خدا کا جو مقصد، جو پرپس، خدا کی جو پلاننگ ہے، اس کو جاننا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور کاش کہ آج میری آواز کو سننے والا ہر ایک شخص خدا سے یہ دعا کرے کہ اے خداوند تو ہماری زندگیوں پر اپنے اس بھاری مقصد کو ظاہر کر جو تو نے ہماری زندگیوں کے لیے مقرر کیا ہے، اور خداوند آج ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ قادر مطلق خدا مہربان جلالی آسمانی باپ، ہم تیرا شکر گزار ہیں کہ تو نے اپنا رحم ہم پر کیا ہے، تو نے ہماری فکر کی ہے اور ہم پر اپنی شفقت کا ہاتھ رکھا ہے۔ خدا عظیم اپنا رحم کر اور ہمیں اس زمین پر اپنی زندگی سے جڑے ہوئے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یسوع کے نام میں، آمین۔ اور دوستو آئیے آخر میں ہم سب مل کر خدا کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں اور مل کر یوں کہیں، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور تمام ویورز کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔